हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं, मौलाना फ़हीम अख्तर नदवी साहब। इस वक़्त सदर शोबा इस्लामियात हैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में। आप जो है कई मैदानों में आपका काम है, आप मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ हैं, तारीख़ पर भी आपका काम है, फ़िक़्ह अकेडमी इंडिया से भी आप वाबस्ता हैं और वेरियस टॉपिक पर आप लिखते, बोलते और आपकी तहरीरें हिंदुस्तान भर में लोग पसंद करते रहे हैं। किताबों की शक्ल में जो कुछ उन तक पहुँची है, इस्तिफ़ादा करते रहे हैं। तो आपसे आज हम खुद हमारे जितने साथी हैं, इस्तिफ़ादा करेंगे। हम सीधे रुख करेंगे मौलाना का। डॉक्टर साहब आप अपनी बात शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दअा बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की गुफ्तगू के लिए मुझे इस्लामिक स्टडीज़ का मौजू दिया गया है। इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में मैं आपको तारुफ भी पेश करूँगा। अपने मुल्क में बिलखुसूस कहाँ कहाँ इसकी तालीम होती है और किस तरह होती है, उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। और इस सब्जेक्ट में, इस मैदान में हमारे नए तलबा और तालिबात को आना चाहिए। उसकी ज़रूरत क्या है, मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और आने के बाद उन्हें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, किस तरह का वो काम कर सकते हैं, इस सिलसिले में मैं अपनी गुज़ारिशात पेश करूँगा। सबसे पहले मैं इस्लामिक स्टडीज़ के तारुफ पर बात करना चाहूँगा। इस्लामिक स्टडीज़ का लफ्ज़, जिसे हम उर्दू में इस्लामी मुतालाआत कहते हैं और कुछ लोग उसको इस्लामियात भी कह देते हैं, ये इस्तिलाही तौर पर बहुत पुराना लफ्ज़ नहीं है। अब ये बहुत आम हो चुका है। अरबी ज़बान में अद-दिरासात अल-इस्लामिया या इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज़ या उर्दू में मुतालाआत इस्लामी या इस्लामियात, ये इस वक्त बहुत ही मारूफ इस्तिलाह है और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बर्र-ए-सग़ीर में, बल्कि पूरे आलम में इस वक्त ये इस्तिलाह राइज और मारूफ है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि मशरिक़ के मुकाबले में इस वक्त मग़रिब में ये इस्तिलाह और ये मज़मून ज़्यादा मकबूल और ज़्यादा राइज है। और उसकी दलील वो तमाम शोबे-जात हैं जो मग़रिब की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में कायम हैं, मुख्तलिफ़ नामों से, इस्लामिक स्टडीज़ से जुड़े हुए मुख्तलिफ़ नामों के साथ कायम हैं। और वो अफ़राद व अशख़ास हैं जो माज़ी करीब में और मौजूदा वक्त में इस मैदान में इस मौजू पर काम कर रहे हैं और ख़ुद वो काम, वो तसनीफ़ात, वो तहक़ीक़ात और किताबें हैं जो मुसलसल इस मौजू से मुतल्लिक़ आ रही हैं। तो इस तरह ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लामिक स्टडीज़ की इस्तिलाह बहुत ही राइज और मकबूल है इस वक्त। लेकिन हम अपनी पुरानी तारीख़ में देखें तो हमारे कदीम सरमाए में ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल होता हुआ नहीं मिल रहा है। बहरहाल इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस होता, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्तिलाहात नई बनती रहती हैं और नए शोबों का क़याम अमल में आता रहता है। आज इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामी मुतालाआत के नाम से जो मज़मून असरी दानिशगाहों में, असरी तालीमगाहों में पढ़ाया जाता है, वो और दीनी मदारिस के अंदर जो कुछ पढ़ाया जाता है, वो इन दोनों में फ़र्क है। हम जब बोलते हैं इस्लामिक स्टडीज़ तो उमूमन असरी तालीमगाहों में पढ़ाया जाने वाला मज़मून और सब्जेक्ट ही हमारी मुराद होती है। इस वक्त हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर 4 मरकज़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और तकरीबन 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और उसके अलावा मुतअद्दिद कॉलेजेस के अंदर, वो तो अच्छी खासी तादाद में है जहाँ इस्लामिक स्टडीज़ का मज़मून या शोबा कायम है। 4 मरकज़ी यूनिवर्सिटीज़, मरकज़ी जामियात को आप देखें तो दिल्ली के अंदर, शहर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया सबसे पुराना शोबा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, वहाँ का शोबा इस्लामिक स्टडीज़, और दिल्ली के अंदर जामिया हमदर्द में इस्लामिक स्टडीज़ का शोबा, और हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शोबा इस्लामिक स्टडीज़ के नाम से कायम है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें तो एक कदीम यूनिवर्सिटी हैदराबाद ही में उस्मानिया यूनिवर्सिटी है,
وہاں اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ قائم ہے۔ کشمیر کے اندر شعبہ اسلامک اسٹڈیز ایک طویل عرصے سے، طویل زمانے سے قائم ہے۔ کلکتے کے اندر عالیہ یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا قیام عمل میں آیا ہے۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں اسلامک کلچر کے نام سے شعبہ قائم ہے۔ آپ ادھر دیکھیں تو کشمیر کے اندر ہی اونتی پورہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم ہوئی، وہاں شعبہ اسلامک اسٹڈیز ہے۔ راجوری کے اندر شعبہ اسلامک اسٹڈیز ہے وہاں کی یونیورسٹی میں، بابا غلام بادشاہ یونیورسٹی میں۔ کیرلا کے اندر کالیکٹ یونیورسٹی میں یہ شعبہ قائم ہے۔ مدراس اور چنئی کے اندر، وہاں مدراس یونیورسٹی کے اندر بھی ہے، اور وہاں بی ایس عبد الرحمان یونیورسٹی جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے وہاں بھی یہ شعبہ قائم ہے۔ بہار کے اندر ابھی مولانا مظہر الحق یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز قائم ہوا ہے، اور وہاں تعلیم اس کی شروع ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ہم مختلف جگہوں پر اسٹیٹس یونیورسٹیز کے اندر میں بھی اسلامک اسٹڈیز کا شعبہ پاتے ہیں۔ ان شعبوں کے علاوہ مختلف کالجز کے اندر اسلامک اسٹڈیز کا مضمون بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ جو مضمون کی تعلیم کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شعبے کی مقبولیت اور اس شعبے کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں کئی شعبے وہ ہیں جو نئے قائم ہوئے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز جب ہم بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، یہ بہت اہم ہے اور اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلامک اسٹڈیز کے مضمون میں 4 بڑے بڑے دائرے آتے ہیں۔ ایک دائرہ مضامین کا، جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ایک دائرہ ان کا ہے اسلامی علوم کا۔ اسلامی علوم میں قرآن اور تفسیر، حدیث، فقہ اسلامی، اسلامی شریعت اور تصوف کا کے فنون کے علوم آتے ہیں۔ دوسرا دائرہ مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کی تاریخ کا ہے، دی ہسٹری آف مسلم سویلائزیشن اینڈ کلچر، اس نام سے آتا ہے، اور یہ دائرہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے یہ بڑا ہے کہ اس مضمون کے دائرے میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ، بلکہ ماقبل اسلام یعنی دور جاہلیت کی تاریخ سے آغاز ہوتا ہے، جس ماحول میں اسلام آیا، اور عہد نبوی کا پورا زمانہ، خلافت راشدہ کا زمانہ، اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ، بنو عباس کا زمانہ۔ بنو عباس کے زمانے کے اخیر میں جس طرح مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہوتی چلی گئیں، اور پھر دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، ان کی تہذیبیں قائم ہوئیں، علاقائی تہذیبیں قائم ہوئیں، تمدن قائم ہوا، ان کی خدمات اور کارنامے رہے، علمی میدان میں، سماجی میدان میں، انتظام کے میدان میں، نظم و نسق کے میدان میں، جس کو ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو پھر خلافت عثمانیہ کا بہت بڑا دور ہے۔ بر صغیر میں آپ آئیں تو یہاں کی دلی سلطنت کی 300 برس کی تاریخ ہے، اس کے بعد مغلیہ پیریڈ کا 300 برس کے آس پاس کا عرصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ سے کچھ پہلے جو علاقائی حکومتیں یہاں قائم ہوتی چلی گئیں وہ ہیں، اور پھر اسی دور میں جو اور علاقوں میں حکومتیں قائم ہوئی ہیں، چاہے صفوی دور ہو یا مملوک کا زمانہ ہو، یہ سب مسلمانوں کی حکومتوں کے پورے 1400 برس کے عرصے میں دوران جو کچھ کارنامے انجام پائے، جو تہذیب و تمدن قائم ہوئی، جو خدمات انہوں نے انجام دیں، انتظام کی، علم کی، تہذیب کی، تعمیرات کی، تمدن کی، یہ پوری تاریخ ہے جو بہت بڑی ہے، بڑی مفصل ہے، اس کو مختلف حصوں میں اسلامک اسٹڈیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، تیسرا دائرہ اسلامک اسٹڈیز کا جو بنتا ہے وہ اسلامی افکار و نظریات کا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کے تمام میدانوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اسلام کا معاشی نقطہ نظر ہے، معاشیات کے حوالے سے اسلام کا اپنا موقف ہے، اصول و ضوابط ہیں، حلال و حرام کے قوانین ہیں، قواعد ہیں، اور ان پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، کیا کیا نظریات اور افکار سامنے آتے رہے، اختلاف آرا بھی رہا۔ ایسی سماجی زندگی سے متعلق، اخلاقی زندگی سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق،
قانون سے متعلق. تو اسلام کے زندگی کے مختلف میدانوں سے متعلق جو افکار و نظریات پیدا ہوتے رہے اور ان افکار و نظریات کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں، ان میں ایسے افراد تیار ہوئے، مفکرین، اہل نظر، جنہوں نے کتابیں لکھ کر کے اسلامی افکار کو پیش کیا. یہ افکار و نظریات کی پوری تاریخ ہے. ان کے اندر تبدیلیاں بھی آتی رہیں، ارتقا بھی ہوتا رہا، ڈیولپمنٹ بھی ہوتا رہا. تو اسلام کی پوری تاریخ میں افکار و نظریات کی تاریخ کیا رہی ہے؟ کون کون سے افراد تیار پیدا ہوئے، کیا کام کیے انہوں نے، کیا ان کے نظریات تھے، اور کس طرح ان میں ارتقاء اور تبدیلی آتی رہی. یہ ایک تیسرا دائرہ ہے. چوتھا دائرہ جو ہمارے یہاں بنتا ہے وہ مسلمانوں کی تنظیموں، شخصیات اور ان کے اداروں کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں بھی جس ملک میں بھی زندگی گزاری، سماج کی اصلاح کے لیے، سماج میں کاموں کے لیے اور مختلف خدمات کے لیے ان کے ادارے قائم ہوئے، تحریکات وجود میں آئیں، اشخاص پیدا ہوئے جو الگ الگ دائروں میں اپنی شناخت رکھتی تھیں، چاہے وہ مفکرین ہوں، چاہے وہ مجتہدین ہوں، چاہے وہ مصلحین ہوں، یا پھر وہ مختلف موضوعات کے مصنفین ہوں. تو تحریکات پیدا ہوئیں، جماعتیں قائم ہوئیں، تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، وہ افراد تیار ہوئے جنہوں نے ریفارم کا، تصنیف کا مختلف کام کیے. تو تحریکات، ادارے اور اشخاص، یہ ایک دائرہ بنتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا. یہ چار بڑے بڑے دائرے ہیں جن دائروں کو سامنے رکھ کر کے اسلامک اسٹڈیز کا نصاب بنایا جاتا ہے اور نصاب کی تعلیم ہوتی ہے. اس تعارف سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کا مضمون اپنے اندر بڑی ہمگیری اور بڑی وسعت رکھتا ہے. آپ اس کو دیکھیں، جو لوگ بھی ہمارے جو طلباء و طالبات یا جو لوگ بھی اصلی نظام تعلیم سے تھوڑا بہت بھی واقفیت رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں اگر ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوتا ہے تو تاریخ جو پڑھائی جاتی ہے، اس تاریخ میں مسلمانوں سے متعلق جو بھی تاریخ بنے گی، بالخصوص ان کی تہذیب و تمدن کی تاریخ، سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کی اور علمی تاریخ، یہ پورا حصہ اسلامک اسٹڈیز کا بہت بڑا حصہ ہے اور لازمی حصہ ہے. سوشیولوجی کو آپ پڑھتے ہیں، سماجیات کو پڑھتے ہیں، سماجیات میں مسلمانوں کا 14 برسوں میں کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. ابن خلدون ہوں، ابن باجہ ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، یا اور بھی افراد ہو جنہوں نے اس تعلق سے نظریات پیش کیے ہیں، خاکہ پیش کیا ہے، وہ اسلامک اسٹڈیز کا ایک حصہ بنتا ہے. یہ وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اور ہم بھی پڑھاتے ہیں. سیاسیات کو آپ لے لیں تو پولیٹیکل سائنس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس میں مسلمانوں سے متعلق جتنا حصہ آئے گا وہ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتا ہے. چنانچہ ہم مسلم تاریخ میں مسلم ماہرین سیاست، سیاسی عملی سیاست والے لوگ نہیں جو حکومت والی بات، وہ تو تاریخ میں آ جائے گی. نظریات سیاست، سیاسی نظریات کے حوالے سے، چاہے ماوردی ہوں یا ابو یعلا ہوں یا اور لوگ ہوں، مختلف فلاسفہ نے جو، کندی نے اور دوسرے لوگوں نے جو نظریات پیش کیے، توسی کے نظریات ہیں، بعد میں شاہ ولی اللہ کے نظریات ملتے ہیں، اور بھی اب تو معاصر دور میں بہت سی شخصیات کے سیاسی نظریات ہیں اور ان کے افکار ہیں، یا اسلام کی تاریخ میں سیاسی نظریات کے حوالے سے جو کچھ لکھا اور پڑھا گیا. یہ تھیوری جو پولیٹیکل تھیوری بنتی ہے اسلام کی، اس کے حوالے سے ہم اسلامک اسٹڈیز میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو معاشی طور پر اکنامکس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس میں سے مسلمانوں کے، یا کہا جائے کہ اسلام کے نظریات کیا ہیں، معاش کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، کن لوگوں نے کیا کام کیا ہے، کیا نظریات پیش کیے ہیں، کیا کیا کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، اسلام اپنا کیا پیش کرتا ہے معاشیات کے حوالے سے کہ کیا چیزیں درست ہیں، کیا چیزیں درست نہیں ہیں، انسانوں کی معاشی ترقی کس طرح ہونی چاہیے، پورے سماج کا معاشی ارتقاء کس طرح ہو. یہ پوری گفتگو اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہوتی ہے. اور جب ہم افراد کی باتیں کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کی باتیں کرتے ہیں، تنظیمات اور تحریکات کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو وہ دائرہ ہوتا ہے جو دائرہ اختصاص رکھتا ہے اسلامک اسٹڈیز کا. تو عزیز طلبہ و طالبات، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کا مضمون اپنے اندر بڑی ہمگیری رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اور ایک ساتھ بہت سارے موضوعات کو اپنے اندر کور کرتا ہے. لیکن ان سب کے اندر جو بائنڈنگ فورس ہے، ان سب کو جوڑنے والے جو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اسلامک اسٹڈیز بنتا ہے، دوسرا مضمون نہیں بنتا، پولیٹیکل سائنس کا یا سوشیولوجی کا یا ہسٹری کا یہ نہیں بنتا ہے، اسلامک اسٹڈیز کا بنتا ہے. وہ یہ کہ یہاں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں.
اسلام کے نام سے جو چیزیں پیش آئیں، جو چیزیں پیش آنی ہیں، ان کے حوالے سے جو باتیں ہونی ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے نصاب اپنے اندر بڑی ہمگیری رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اور مختلف موضوعات کو ٹچ کرتا ہے اپنے آپ میں۔ یہ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس میں جو اسلامی علوم کی تعلیم ہوتی ہے ان میں اور عصری تعلیم گاہوں میں جہاں شعبہ اسلامک اسٹڈیز قائم ہے ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس تعلق سے بھی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے ہمارے طلبہ میں۔ وہ فرق یہ ہے کہ دینی مدارس کی تعلیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسلام کی بقا ہندوستان میں خاص طور پر دینی مدارس کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، فقہ اسلامی پڑھتے ہیں، عربی زبان کو سیکھتے ہیں، تو وہاں جو کچھ سیکھتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں، علوم اسلامیہ ہم پڑھتے ہیں جو دین کی بنیادیں ہیں۔ یونیورسٹیز کے اندر میں، عصری جامعات اور کالجز کے اندر میں اسلامک اسٹڈیز کا یہ پہلا دائرہ جو اسلامی علوم کا آتا ہے، اس میں فقہی مسائل کو، قرآن کریم کی تفسیر کو، اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، بلکہ یہاں ہم اس فن کو پڑھاتے ہیں فنی اعتبار سے کہ قرآن کریم کا نزول کس طرح ہوا، قرآن کریم کس چیز کا نام ہے، انٹروڈکشن ٹو دی قرآن، قرآن کریم کا ریویلیشن کس طرح ہوا، قرآن کریم کے مضامین کیا ہے، قرآن کریم کی تدوین کس طرح ہوئی، تدوین مرحلے وار کس طرح آگے بڑھی، پھر قرآن کریم سے متعلق فن تفسیر کا وجود کس طرح ہوا، اس تفسیر کا ارتقاء کس طرح ہوا، اس میں آگے چل کر کون کون سے مناہج اور میتھڈ پیدا ہوئے، کس کس منہج کے مطابق تفسیریں لکھی گئیں، کس زمانے میں کون سی تفسیریں لکھی گئیں، ان تفسیروں کے اندر مضامین کی شمولیت اور ارتقاء کس طرح ہوتا رہا۔ ٹھیک اسی طرح حدیث کے اندر میں پوری حدیث شریف کے تعارف کی، کمپائلیشن کی، اس کے ڈیولپمنٹ کی، عہد بھاد اس کی تاریخ کو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اور آپ فقہ کی بات کریں تو خاص طور سے فقہ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ فقہ اسلامی میں فقہی مسائل کے نکاح کب ہوتا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، یہ تو ہم یہاں نہیں پڑھتے یا بہت کم پڑھتے ہیں۔ یا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ فقہ اسلامی کس چیز کا نام ہے، فقہ اسلامی کب وجود میں آئی، فقہ اسلامی میں کیا مضامین آتے ہیں، فقہ اسلامی کے اندر مسالک کس طرح پیدا ہوئے، فقہ اسلامی کے اندر ان مسالک کا ارتقاء کس طرح ہوا، ان میں کون کون سی کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں میں آپس میں کیا فرق ہے، ان کے مناہج کیا ہے، ان میں کیا ارتقاء و تبدیلی ہوتی رہی، اسلامی قانون سازی اور اسلامی اجتہاد کی تاریخ کیا رہی۔ تو بجائے اس کو مختصر الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بجائے ٹیکسٹ پڑھنے کے، متون پڑھنے کے، کنٹیکسٹ کو پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کی تاریخ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو علوم اسلامیہ کے حوالے سے بھی مدارس میں جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کا آپ یوں کہہ لیں کہ اوور ویو، پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو، اس کا پورا تاریخی منظرنامہ، جس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ اس پر گفتگو کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہمارا مسلک کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا بنتی ہے، اسلامی تاریخ میں کیوں کر وجود میں آیا۔ یہ فن حدیث، فن تفسیر، فن فقہ اسلامی، فن تصوف، جس کو میں فن کہہ رہا ہوں، وہ بھی فن بن گیا۔ ابن خلدون نے کہا کہ کبھی وہ طریقہ اور عمل تھا، بعد میں وہ علم اور فن بن گیا، اور واقعی وہ فن ہے، اس کے اندر اصطلاحات ہیں، کتابیں ہیں، یہ پورا فن، اس کا ارتقاء، تصوف کا ارتقاء کس طرح ہوا، تصوف میں کون کون سے مضامین کب شامل ہوئے، کون سی شخصیات تھیں، ان کے نظریات کیا تھے، ان نظریات میں آپس میں کیا فرق رہا، کن نظریات نے کہاں سے استفادہ کیا، کن نظریات کی تردید کہاں ہوئی، جو اس میں سلسلے بنے، وہ سلسلے کیوں کر قائم ہوئے الگ الگ، ان میں آپس میں کیا فرق تھا۔ یہ پورا ڈیولپمنٹ کا جو منظرنامہ ہے، تاریخ ہے، یہ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت مفید ہے۔ تو مدارس کی تعلیم میں اور عصری جامعات کے اندر اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم میں صرف ایک اس مضمون کے حوالے سے یہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہم اسلامی علوم کے علاوہ 3 اور دائروں کو پڑھتے ہیں۔ مسلم تہذیب و تمدن کی تاریخ کے دائرے کو پڑھتے ہیں، افکار و نظریات کے دائرے کو پڑھتے ہیں، فکری اعتبار سے پڑھتے ہیں، اور ہم اسلامی شخصیات، اسلامی تحریکات، اسلامی تعلیمی ادارے، تنظیمیں، اس حوالے سے بھی پڑھتے ہیں، جو وہاں پر کم ہے اور باضابطہ نصاب کا بنیادی حصہ نہیں بنتا ہے۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے نصاب کا یہ تعارف تھا، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ دینی تعلیم جو مدارس کے اندر ہوتی ہے، اس تعلیم کے بعد اس تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ایک فرد کے اندر موجود رہتی ہے۔ عملی زندگی میں آنے سے پہلے ان چیزوں سے واقف ہونا ایک طالب علم کے لیے، ایک طالبہ کے لیے انتہائی ضروری ہے جنہیں کام کرنا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا ہمیں کہ اسلامک اسٹڈیز کے مضمون کے اندر
ایسا تنوع ہے کہ مختلف مضامین کو وہ سموتا ہے، لیکن اسلام کے حوالے سے اس میں باتیں ہوتی ہیں۔ یہ دو باتیں ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب تیسری گفتگو کی طرف میں آتا ہوں، اسلامک اسٹڈیز کے موضوع کو کیوں اختیار کرنا چاہیے۔ میں تقریباً پچھلے 15 برسوں سے کم و بیش اسلامک اسٹڈیز کے موضوع سے جڑا ہوا ہوں، اور میرا اپنا ایک احساس ہے جس کو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ، اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے دیکھا کہ کن کن موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں، اور پورے تاریخی منظرنامے میں باتیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اسلامک اسٹڈیز کے مضمون کو کنارے رکھتے ہیں، اور جس سماج میں ہم جی رہے ہیں، آپ سب باشعور ہیں، اور اب تو موجودہ حالات نے ہر فرد کو باشعور بنا دیا ہے، کم عمری میں باشعور بنا دیا ہے۔ جن حالات کو ہم سامنا کر رہے ہیں، جس طرح کے سوالات ہمارے سامنے ہیں، پوری دنیا کی طرف سے سوالات اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسلام کے قوانین پر تو چھوڑ دیں، وہ بہت دور کی باتیں ہو گئی ہیں۔ اب تو کسی زمانے میں اسلامی قوانین پر اعتراض ہوا کرتا تھا، یہ سوالات ہوا کرتے تھے، اب تو خود نفس اسلام پر سوالات ہیں، اسلام کے نظام عبادت پر سوال ہے، اسلام کے نظام عقید توحید کے اوپر سوالات ہیں، عقلی سوالات ہیں، عقلی اعتراضات ہیں۔ اور نظریات کی بات کریں، نظام کی بات کریں، معاشی نظام ہو، سماجی نظام ہو، پورا طرز زندگی جو اسلام کا ہے، اس حوالے سے ابھی جو بحث چلی ہے پچھلے دنوں میں، کنٹروورسی ابھی جو چند دنوں پہلے سے چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ سب کے تار کہاں جا کے جوڑتے ہیں۔ تو ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، ان میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ ان پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سارے سوالات وہ ہیں جن کے جوابات موجود ہیں، اور جو براہ راست اسلامک اسٹڈیز سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جو تاریخی تناظر میں ان کے جواب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہت سی باتیں اور اعتراضات وہ ہیں جو ہماری ناواقفیت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تاریخ کی ہم بات کریں، اس ملک کی تاریخ کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ میں کتنے توڑ مروڑ کی کوششیں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں، جبکہ تاریخ ایک سچا ثبوت کے ساتھ موجود لکھا ہوا واقعہ ہوتا ہے، اور معاصر دور کی تاریخ، یعنی جس زمانے کی تاریخ ہے اس زمانے کے معاصر مصنفین نے ان پر لکھ رکھا ہے، لیکن ہم ان سے ناآشنا ہیں۔ ہندوستان کی ہم بات کریں، اپنے ملک کی، تو اس ملک میں دہلی سلطنت کے زمانے کی جو تاریخیں ہیں، ان تاریخوں کو اسی دور کے مصنفین نے لکھا ہے۔ آج ہم ان کتابوں سے ناواقف ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تاج المعاصر سے واقف ہوں گے؟ تاج المعاصر دلی سلطنت کے شروع کے دور کی تاریخ ہے، معاصر تاریخ ہے، اور اس زمانے کی دسیوں کتابیں ہیں جو فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، یا بعض عربی زبان میں بھی لکھی ہوئی مل جاتی ہیں۔ ہم ان تاریخوں سے واقف نہ ہو کر کے بہت سارے اعتراضات کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم سے مراد ہماری پوری نوجوان نسل ہے جو آج بہت بڑی تعداد میں ہے، اور وہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میں اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کا موضوع وہ ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے باشعور ہو کر، شعوری طور پر، ایک مقصد کے ساتھ، اور پھر اس مضمون کو پڑھا جائے، تو اس مضمون کی تدریس اور تعلیم کے بعد انسان اس قابل ہوگا کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ اسلام کے حوالے سے، چاہے نظام عبادت پر بات ہو، چاہے نظام معاشیات پر بات ہو، چاہے نظام زندگی پر بات ہو، یا اسلام کی تاریخ پر بات ہو، یا اسلام کے عہد اول پر بات ہو، یا اسلامی شخصیات پر باتیں ہوں، وہ حقائق تو پیش کر سکتا ہے۔ میں اپنے اس تاثر کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مدارس کے فارغین و فاضلین اور فارغات و فاضلات کا رجحان اسلامک اسٹڈیز کی طرف بہت کم ہے، بہت کم ہے، جن کے اندر میں کہنا چاہوں گا مختلف موضوعات پہ جانا چاہیے، سب کو بالکل جانا چاہیے، لیکن جن کے اندر اسلامی موضوعات پر لکھنے پڑھنے کا ذوق جن کے اندر ہے، جو اسلامی موضوعات پر مدلل گفتگو کرنے کا اپنے اندر ذوق رکھتے ہیں، تحریری اور زبانی، ان کو لازماً اس موضوع کو اختیار کرنا چاہیے، زبان کون سی بھی ہو، علاقائی زبانیں ہو، یا انگریزی زبان ہو، یا اپنے ملک کی اردو زبان ہو، لیکن جو اصلی اسلوب میں اور زمانے کے موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ ذوق اور شوق رکھا ہے، اور اس طرح کے چیلنجز کو قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ انہیں اسلامک اسٹڈیز کا موضوع اختیار کرنا چاہیے اور اپنے کو اس تعلیم میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ اب میں کچھ ٹیکنیکل باتوں کی طرف آتا ہوں۔ اسلامک اسٹڈیز کا مضمون عام طور پر گریجویشن سے شروع ہوتا ہے۔ دینی مدارس کی تعلیم کو عموماً 12ویں کے برابر تسلیم کیا گیا ہے۔
اور گریجویشن میں ایڈمیشن ہوتا ہے. یہاں دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر بھی اور جامعہ ہمدرد کے اندر بھی، اب تو بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر میں کچھ جگہوں پر ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پی جی میں بھی ایڈمیشن ابھی دیا جا رہا ہے، بہت سارے مدارس کی اسناد کی بنیاد پر. دوسری یونیورسٹیز کے اندر بھی تھا پی جی میں ایڈمیشن کا اختیار، لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ابھی یہ باقی ہے. ورنہ عموماً گریجویشن میں آپ آئیں تو آنرس کریں یا کامن پاس کورس کریں، کوئی سا بھی گریجویشن آپ کر رہے ہوں تو وہاں اسلامک اسٹڈیز آپ کا ایک مضمون ہو سکتا ہے، اور بھی مضامین آپ کو لینے ہوتے ہیں. لیکن جن کو اس میدان کو اپنا میدان کار بنانا ہے وہ پی جی میں آنے کے بعد، پی جی میں ایم اے میں آنے کے بعد وہ اسلامک اسٹڈیز کا مضمون اختیار کریں اور 2 سال جم کر محنت کریں. انگریزی زبان میں مہارت الگ پیدا کریں. وہ انگریزی اب تو لازمی ایک مضمون کے طور پر ہر جگہ پڑھائی جا رہی ہے اور بہت آسان ہے، سب لوگ پیدا بھی کر رہے ہیں. لیکن اسلامک اسٹڈیز میں اگر انہوں نے پی جی میں 2 سال پڑھ لیا اور واقعی محنت سے پڑھا انہوں نے، تو وہ پی جی سے مراد پوسٹ گریجویشن یعنی ایم اے کی سطح ہے. یعنی بی اے آپ کر لیں، گریجویشن بی اے کو کہتے ہیں. بی اے اگر آپ نے کر لیا تو بی اے کرنے کے بعد آپ کو ایم اے کرنا ہے. مدرسوں کی اسناد کی بنیاد پر عموماً بی اے میں داخلہ ہوتا ہے. صرف ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تقریباً 50 سے زائد مدارس ایسے ہیں جن کی اسناد کی بنیاد پر ایم اے میں بھی داخلہ ہوتا ہے. یعنی عالمیت کی بنیاد پر مثلا ندوے کی بات کریں تو ندوے کی عالمیت کی بنیاد پر بی اے میں داخلہ ہوتا ہے اور فضیلت کی بنیاد پر ایم اے میں داخلہ ہوتا ہے. یا اسی دیوبند کی فضیلت کی بنیاد پر ہمارے یہاں ایم اے میں داخلہ ہوتا ہے. ایم اے کو پی جی بولتے ہیں. اگر ایم اے کا 2 سال کا کورس ہوتا ہے، اگر 2 سال کا کورس کیا اور اسلامک اسٹڈیز کے مضمون کو شوق سے پڑھا، گہرائی کے ساتھ پڑھا، 4 سیمسٹر کا زمانہ اب ہے. یعنی سال کے اندر جس کو ششماہی آپ بولتے ہیں وہ سیمسٹر کہلاتا ہے. تو 4 سیمسٹر ہوتے ہیں، پہلے سال میں 2، اس کے بعد بھی دوسرے سال میں 2. وہ کر لیا اگر آپ نے تو آپ مسلمانوں اور اسلام کے حوالے سے کسی گوشے کے بارے میں ناواقف نہیں ہوں گے. آپ کو وہ سارے مصادر معلوم ہو جائیں گے، سورسز جہاں سے پڑھنا ہے. آپ ان مضامین سے واقف ہو جائیں گے اور آپ کی ایک نظر بن چکی ہوگی، ایک سے رائے بن چکی ہوگی، ایک نقطہ نظر آپ کا ڈیولپ ہو چکا ہوگا. آپ لوگوں کو بتانے اور سمجھانے اور کہنے کی پوزیشن میں آ چکے ہوں گے. یہ بات پیدا ہوگی محنت سے پڑھنے کے بعد. تو 2 سال کی تعلیم حاصل کریں. اس 2 سال کی ایم اے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے کئی راستے کھلے ہوئے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ نیٹ نکالیں. نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں گے اس کے بارے میں تفصیل سے. وہ اسی نصاب کی بنیاد پر ہوتا ہے جو ایم اے میں آپ پڑھتے ہیں. تو نیٹ آپ نکال لیں. اگر آپ نے زیادہ اچھے نمبرات حاصل کر لیے تو آپ کو جے آر ایف نکل جائے گا، جونیئر ریسرچ فیلوشپ. اس میں آپ کو 40-45 ہزار روپے ہر ماہ اس میں ریسرچ کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. وہ نکال لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے آگے ریسرچ کا میدان ہوتا ہے جس میں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں پی ایچ ڈی میں داخل ہو کر کے، اور پھر تحقیق کی دنیا میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ تدریس کی دنیا سے بھی جڑ سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، سب لوگوں کا ذوق تدریس میں یا یونیورسٹیز کے اندر ہی جانے کا نہیں ہوتا. بہت سے ایسے افراد ہیں جو اپنے طور پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں. بہت سے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے اپنے جو ادارے ہیں وہاں کام کرتے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں. بہت سے وہ ہیں جن کو جاب سے نہیں جڑنا ہے، کسی اور کام سے جڑ جانا ہے، لیکن ان چیزوں سے واقف رہنا چاہتے ہیں. ان سب کے لیے یہ کورس مفید بنتا ہے. لیکن ایک بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے وہ فاضلین جو دینی مدارس سے نکلنے کے بعد، چاہے وہ دینی مدارس میں پڑھانا چاہتے ہوں یا سماج کے اندر رہ کر کے زندگی کی دوسری مصروفیات اختیار کرنا چاہتے ہوں، کاروبار سے جڑنا چاہتے ہوں یا اپنے ادارے چلانا چاہتے ہوں، دوسرے پرائیویٹ اداروں سے جڑنا چاہتے ہوں، ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو اصلی تعلیم میں آگے پی جی کر کے ایم اے کر کے ریسرچ کرنا چاہیں گے ان کی بات میں نے کر لی. لیکن ایک بڑا طبقہ جو دینی مدارس سے نکل کر کے دینی مدارس ہی میں تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہے، تدریس کے لیے جانا چاہتا ہے یا دوسرے زندگی کے میدانوں سے جڑنا چاہتا ہے، ان کے لیے بھی میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ مدارس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لازماً 2 سال کا ایم اے کا کورس کریں اسلامک اسٹڈیز کا. یہ رائے میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسا قدم قدم پر احساس اور اندازہ ہوتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جس عظیم سرمایہ کو لے کر ہم آتے ہیں، قرآن سے واقف ہوتے ہیں، حدیث سے واقف ہوتے ہیں، اس کی بنیادی کتابوں کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، فقہ اسلامی کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور بھی علوم کو، ہم سیرت کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، عربی زبان کو پڑھ چکے ہوتے ہیں،
اور مختلف متعلقہ علوم کو پڑھ چکے ہوتے ہیں. ان علوم کا کس طرح ہم سماج میں استعمال کریں، ان بنیادوں سے جن سے ہم واقف ہو گئے ہیں ان سے کس طرح فائدہ اٹھا کر کے ہم آج کے زمانے کے چیلنجز کو قبول کریں، سوالات کو قبول کریں، جوابات دیں، لوگوں کو سمجھا سکیں. یہ صلاحیت تب پیدا ہوگی میں سمجھتا ہوں جب وہ اسلامک اسٹڈیز کا 2 سال کا کورس کر لیں گے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دینی مدارس میں تدریس کے لیے جاتے ہیں اور انہوں نے 2 سال کا MA اسلامک اسٹڈیز کا کورس کر لیا ہے تو دینی مدارس کے اندر جا کر تدریس کا معیار ان کا بلند ہو جائے گا. ان کے سامنے جو طلبہ اور طالبات پڑھ رہے اور پڑھ رہی ہوں گی ان کو یہ استاد جس نے MA اسلامک اسٹڈیز کر رکھا ہے یہ ان کو تدریس کے دوران، ان کی تعلیم کے دوران عملی زندگی کے سماج سے جوڑ سکے گا، ان مثالوں کو کوٹ کر سکے گا، تاریخ کے صحیح واقعات بیان کر سکے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو، ہدایات کو اس کے تاریخی تناظر میں بیان کر سکے گا، اس کی صحیح تفہیم کرا سکے گا. یعنی جو تفہیم کی صلاحیت ان کے پاس پہلے سے ہے وہ تفہیم زیادہ بہتر ہو جائے گی. آپ اسلامی قانون کی بات کریں تو اسلامی قانون جو فقہ ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس فقہی قانون کو، چاہے وہ بزنس تجارت سے متعلق ہو، چاہے وہ سماج سے متعلق ہو، ان کا پریکٹیکل امپلیکیشن کیا ہے، اپلیکیشن کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، وہ کس طرح سماج سے جڑتا ہے یا سماج کے مسئلوں کو وہ حل کرتا ہے، یہ سمجھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور یہ سمجھ ہم منتقل کر سکیں گے اپنے طلبہ اور طالبات کے اندر. ورنہ آپ سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی نگینہ اور پتھر ہے اور ہم جوہری نہیں ہے، اس پتھر کی قیمت کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم اپنے بچے کو، اپنے کسی طالب علم کو، کسی شاگرد کو، کسی چھوٹے عزیز کو وہ قیمتی پتھر دے سکتے ہیں، وہ بھی کہے گا بڑا خوبصورت پتھر چمکتا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ اس کی قیمت سے واقف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کورس کے کرنے کے بعد وہ جوہری بن جائے گا جو اس پتھر کی قیمت لگا سکتا ہے، وہ اس کو نایاب بیان کر سکتا ہے کہ وہ نایاب ہے اور صحیح قیمت اس کی وصول کر سکتا ہے. تو میرا اپنا احساس ہے کہ دینی مدارس کی تعلیم جو ہمارے دین کی بنیاد اور سرمایہ ہے اور بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اتنی بڑی تعلیم کو، اتنی اہم تعلیم کو ہمارے یہ فارغین و فارغات جو حاصل کر کے آتے ہیں ان کا کس طرح بہتر استعمال ہو سکے، اس کی قیمت کس طرح صحیح وصول کر سکیں، اس سے دنیا کو کس طرح بہتر طور پر فائدہ پہنچا سکیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام کر سکیں گے. یہ سمجھ بن سکے گی، یہ اسلوب ان کو آ سکے گا، یہ مثالیں وہ سیکھ سکیں گے، یہ کنیکٹ کر سکیں گے وہ نصوص کو، دینی نصوص کو سماج کے ساتھ، سماج کے مسائل کے ساتھ. تو یہ صلاحیت ان افراد کے اندر ہی پیدا ہوگی جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 2 سال کا MA اسلامک اسٹڈیز کا کورس کر لیں، گریجویشن کرتے ہیں تو وہ بھی کر لیں اور یہ کورس کر لیتے ہیں وہ، اس کے بعد پھر جا کر دینی مدارس کے اندر ہی پڑھائیں یا سماج میں کسی بھی کام سے جڑے ہوں تو ہر جگہ چونکہ ان کی ملاقاتیں لوگوں سے ہوتی ہیں، ہر شخص کا اپنا ایک رول ہے، وہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والوں کو اب جو یونیورسٹیز کے اندر نیا نظام تعلیم آیا ہے، نیا نظام تعلیم سے میری مراد یہ نیو ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے، یہ تو بھی نافذ ہونے جا رہی ہے، مطلب اس کی عملی شکلیں اب لی جا رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر میں. نظام تعلیم میں جو کچھ پہلے CBCS سسٹم آیا ہے، چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم آیا ہے، اس میں یہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک مضمون میں MA کر رہے ہوں تو بھی آپ کو کچھ اپنے اختیار سے دوسرے مضامین پڑھنے ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے. وہ بہت سارے مضامین کی ایک باسکٹ ہوتی ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، ان میں آپ کو چننا ہوتا ہے. تو آپ کمپیوٹر بھی سیکھتے ہیں، انگریزی زبان تو لازماً پڑھائی جاتی ہے وہ بھی سیکھتے ہیں، اور دوسرے مضامین بھی سیکھتے ہیں. تو اسلامک اسٹڈیز کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کمبینیشن میں ان مضامین کو بھی لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان بھی سیکھتے ہیں اور دوسرے مضامین سے بھی واقف ہوتے ہیں. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز ریگولر کے اندر بھی قائم ہے اور ڈسٹینس کے اندر بھی قائم ہے. ڈسٹینس یعنی فاصلاتی نظام تعلیم. ڈسٹینس کی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے علاوہ علی گڑھ کے اندر بھی ہوتی ہے، کشمیر کے اندر بھی ہو رہی ہے بابا غلام بادشاہ یونیورسٹی میں، اور جگہوں پر بھی ہوگی. تو جو حضرات اپنے گھر رہتے ہوئے یا اپنی کسی مصروفیت میں رہتے ہوئے ڈسٹینس سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اسناد کا نظام وہی ہے جو میں بھی ریگولر کے لیے بتایا. کم از کم ہماری یونیورسٹی میں تو وہی نظام ہے کہ آپ جس سند کی بنیاد پر کسی ریگولر پروگرام میں داخلہ لیں گے، ریگولر سے مراد روایتی تعلیم جہاں جا کر آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اسی طرح آپ اسی سند کی بنیاد پر ڈسٹینس میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں.
اب آنے والے دنوں میں یہ سہولت آ رہی ہے کہ ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں آپ شفٹ کر جائیں، یعنی آپ ریگولر پڑھ رہے ہیں اور تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر سکتے آپ، تو ڈسٹینس میں چلے جائیں، یا ڈسٹینس میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو شوق ہوا کہ ریگولر میں آ جائیں تو آ سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی عملی شکل میں پوری طرح نہیں آ پایا ہے، نظریاتی طور پر یہ بات آئی ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ڈسٹینس کی تعلیم چاہے اسلامک اسٹڈیز کی ہو یا کسی بھی مضمون کی ہو، ڈسٹینس کی تعلیم کا تصور یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پائے، حالانکہ ان کے پاس تجربہ ہے، سمجھ ہے، وقت نہیں تھا، حالات ایسے تھے کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، وہ اپنے گھر رہتے ہوئے اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتابیں داخلہ لینا ہوتا ہے، کتابیں ان کے گھر پہ آ جاتی ہیں، اور اسائنمنٹ آتا ہے، سوال نامہ کتاب کے اندر، وہ آپ کو لکھ کے بھیجنا ہوتا ہے، پھر سال کے آخر میں یا سیمسٹر کے آخر میں امتحان کے لیے ایک سینٹر آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے، اس سینٹر پہ جا کر امتحان دیں گے آپ، اور امتحان کے بعد آپ، امتحان جس طرح ہوتا ہے بیٹھ کر کے بعد ہوتا ہے، وہ امتحان دیں گے آپ اور آپ کورس کو مکمل کرتے ہیں، یہ ڈسٹینس میں ہوتا ہے۔ لیکن ڈسٹینس کی تعلیم کا تصور یہ ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تھے اور عمر زیادہ ہو رہی ہے وہ پڑھ سکے، لہذا وہ لوگ ہمارے وہ طلبہ و طالبات جن کو باضابطہ پڑھنے کا شوق ہے اور ان کے گھر کے حالات اس بات کی اجازت دے رہے ہوں کہ وہ پڑھ سکیں، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بغیر قربانی کے علم کی دنیا میں انسان آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اور قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی آسائشوں کو تھوڑا کم کرے، اپنی مشکلات پر کا سامنا کرے وہ، اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے وہ۔ تو اگر جن کو پڑھنا ہے ان مشکلات کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے میری تجویز اور مشورہ یہی ہے کہ وہ ریگولر آ کر تعلیم حاصل کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ دینی مدارس کے اندر بھی جو استاذ کے سامنے بیٹھ کر انسان پڑھتا ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں چاہے آپ آن لائن ہوں، لیکن جو آپ سنتے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھ سے سوالات کریں گے، اس سے جو انسان سیکھتا ہے انٹریکشن سے، سوال و جواب سے، سامنے سے، وہ گھر میں صرف کتاب پڑھنے سے اتنا سیکھ نہیں ہو پاتی ہے۔ ڈسٹینس میں استاذ نہیں پڑھاتا ہے، خود اپنی کتاب پڑھنی ہوتی ہے، کتاب پڑھ کر، تو کتاب پڑھنا، مطالعہ کرنا وہ اپنی جگہ ضرور مفید ہے، لیکن جب یہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ریگولر حاصل کریں، شعبے میں جا کر حاصل کریں تاکہ باضابطہ وہاں پر سیکھیں، اور یہ 2 سال کا عرصہ ایم اے کا یا اس سے پہلے بی اے کا 3 سال کا عرصہ ہمارے ان طلبہ اور طالبات کی زندگی کا بڑا قیمتی مرحلہ ہوتا ہے، بہت قیمتی مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ نے اپنی زندگی کے اس قیمتی مرحلے کی قیمت پہچان لی اور اس کا صحیح استعمال کر لیا تو پوری زندگی اس کا پھل آپ دکھائیں گے، اور آپ کے لگائے ہوئے اس پودے کے پھل کو نسلیں کھائیں گی، نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ہنستے کھیلتے گزار دیا، اس مرحلے کو کمال پیدا نہیں کیا، گہرائی اور گہرائی نہیں پیدا کی، مطالعے میں وسعت نہیں پیدا کی، تو پھر وقت گزاری ہے جس کا کوئی بڑا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بات اپنے ذہن میں سوچی تھی اس موضوع کے حوالے سے وہ پوری کر لی ہے، تو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔